रहते हैं। अल्फाज के जोड़े जिनको आप पेयर ऑफ वर्ड्स कहते हैं अंग्रेजी में, और मुतरादिफ और मुतजाद अल्फाज। ठीक है, मुतरादिफ का मतलब है जिनकी मीनिंग सेम हो, और मुतजाद अल्फाज जिनकी मीनिंग सेम नहीं होती बल्कि वो तजाद में होते हैं, एक दूसरे की ज़िद होते हैं। उसके साथ हैं तर्जमे। ठीक है, ये आप लोगों का सिलेबस है। इसमें से जो मुश्किल पार्ट्स थे हमने कर लिए हैं। ये अल्फाज के जोड़े और मुतरादिफ जो मुतजाद अल्फाज हैं। जी जी, मैं देखें ये अल्फाज के जोड़े और मुतरादिफ मुतजाद अल्फाज जस्ट आपको समझा रहा हूँ, ये आपने याद करने हैं जो मशहूर हैं। सही है, किताबों से उठा के ऑनलाइन उठा के 100-200 याद कर लें, ये रट्टे ही लगाने हैं, इनकी मीनिंग याद करनी है आपने। अब बाकी तर्जमे जो हैं वो भी अगर आपने मॉडल पेपर देखा तो बहुत सिंपल थे। ठीक है, लाहौर में आम के बागात हैं। ठीक है, ये सिंपल सेंटेंस कुछ ऑप्शन बताए थे, उसमें से आपने एक को करेक्ट ऑप्शन को चूज़ करना था। ठीक है, ज़्यादातर जो आएंगे, क्योंकि देखें आपका सर्फ और नहू है और फिर तरकीबी फ़ेल के आगे जो ज़माने लिखे हैं, तो इसका मतलब है कि वो टेंसेस के हवाले से ही बनते हैं, चाहे वो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हों, चाहे सिंपल हों, चाहे इंट्रोगेटिव हों, या वो किसी इंडेफिनेट या कंटिन्यूस या परफेक्ट टेंस से बने हों। तो उसमें मॉडल पेपर में इंतहाई आसान बने हैं, लेकिन फिर भी आपको टेक्निक का पता होना चाहिए। ठीक है, वैसे तो आम इस्लाम में आपको पता है रूटीन की जो बोलचाल है उसमें भी आप यूज़ करते हैं, तो इतनी कोई टफ गेम नहीं है। ठीक है, जो कंसिडर करने वाली बातें थी वो कलमे की इकसाम, अज्जाए कलाम, तरकीबी फ़ेल, वाहिद जमा और मुज़क्कर मुअन्नस के उसूल थे, वो आपने कर लिए हैं। जी, इंग्लिश के पेपर में तो पैराग्राफ की ट्रांसलेशन है, यहाँ ज़माने जो हैं उनकी ट्रांसलेशन है। ठीक है, आपके टेंसेस की ट्रांसलेशन है। इन सब के नोट्स तो अलग से, क्योंकि अभी ये सिलेबस बना है, इस दफ़ा शामिल हुआ है किताबों में तो है। ठीक है ना, कोई चीज़ कहीं से कोई चीज़ कहीं से मिलेगी। बाकी इसके कोई नोट्स किसी ने बनाए हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने जो अपने नोट्स बनाए हैं आपको पढ़ाने के लिए वो मैं इनको प्रोवाइड कर देता हूँ, वो आपको पहुँचा देंगे। सर आपको आवाज आ रही है मेरी? जी जी, सर आवाज़ आपकी आ रही आवाज है क्लियर, लेकिन आपकी आवाज क्लियर है लेकिन ना पैचेस में आ रही है, थोड़ा सा रुक रुक कर। तो है। अलिफ से, अलिफ साद से असल और आइन सीन से। ठीक है, एक असल जो है असली के मानों में आता है, और आइन से जो असल है वो शहीद को कहते हैं। इसी तरह असर है, ठीक है, आप में से कोई बताएगा कि अलिफ से जो असर है, अलिफ सा से और आइन साद से, उसमें क्या फ़र्क है? ठीक है, इनकी मीनिंग में क्या है? जी, एक का मतलब है इफ़ेक्ट, ठीक है, किसी चीज़ का असरअंदाज होना, और दूसरे का मतलब है कि टाइम, ठीक है, वक्त। ठीक है, जब आप कहते हैं असर हाजिर, ठीक है ना, तो आप प्रेजेंट दौर की, प्रेजेंट वक्त की बात करते हैं, टाइम की बात करते हैं। जी, इसी तरह इमारत और इमारत का क्या फ़र्क है, बता सकते हैं आप?
جی عین سے عمارت بلڈنگ ہے، اور الف سے جی رچنس دولت، ٹھیک ہے. اور اسی طرح آپ کو تو سب کچھ پہلے سے پتہ ہے، ایسے ہی روتے ہیں آپ، عادت ہے آپ لوگوں کی. الف سے جو علم ہے اور عین سے جو ہے اس میں کیا فرق ہے؟ جی فلیگ اور پین. یس. اوکے. آر اور آر جو ہیں الفاظ کے جوڑے، ان میں کیا فرق ہے؟ نو. الف مدہ سے جو آر ہے، ٹھیک ہے نا، آرا جو موچی کا اوزار ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جس سے آپ کے جب آپ کے جوتے سی ایس ایس کرتے کرتے چلتے پھرتے گھس جاتے ہیں تو اسے وہ مرمت کرتا ہے، ٹھیک ہے، ٹول ہے. یس. اور عین سے جو آر ہے وہ آر محسوس کرنا، شرم محسوس کرنا، جھجک محسوس کرنا. اب گل اور گل میں کیا فرق ہے؟ نہیں، وہ جو گین سے گل ہے، ٹھیک ہے، وہ ہے شور. جی شور و گل، ٹھیک ہے، شور برپا کرنا، ٹھیک ہے نا. بعض اوقات یہ ہوتا ہے، اور جو گاؤں سے گل ہے وہ پھول وغیرہ. یس نوائس. ٹھیک ہے. اردو میں اس طرح کے جو الفاظ ہیں اس ترکیب سے آتے ہیں، ٹھیک ہے، جو بولنے میں ہم آواز ہوتے ہیں، لیکن ٹھیک ہے وہ گاف سے ہی ہوتا ہے، جو چراغ گل ہوتا ہے. علم، الف سے جو علم ہے، ٹھیک ہے، وہ ہے رنج، غم، دکھ، تکلیف وغیرہ وغیرہ. الف مدہ سے جو آر ہے وہ موچی کا اوزار ہے. دیکھیں میں جسٹ آپ کو مترادفات اور الفاظ کے جوڑے سمجھا رہا ہوں، ٹھیک ہے نا. ایسا نہیں ہے کہ یہ اسی میں سے کچھ پوچھ لے جو میں پڑھا رہا ہوں، ٹھیک ہے. اصل میں اس طرح کے الفاظ کے جتنے جوڑے ہیں وہ جو امپورٹنٹ ہیں وہ گرامر کی کتابوں میں درج ہیں، وہاں سے آپ نے یاد کرنا ہے، وہاں ان کی میننگ بھی دی ہوئی ہے اور پھر ان کے جوڑے بھی بتائے گئے ہیں، آپ نے وہاں سے کرنا ہے. جی جی میں انشاءاللہ نوٹس جب ہو جاتے ہیں کمپلیٹ تو میں دے دیتا ہوں، آپ کے لیے ہی بنایا ہے سر، میں نے کیا کرنا ہے اس سے. اچھا، الفاظ کے جوڑے میں بھی آپ کو موسٹ پروبیبلی ابیر کو سینڈ کر دیتا ہوں یا نوید کو لنکس وغیرہ، جو امپورٹنٹ الفاظ کے جوڑے ہیں جہاں سے ملتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ بھی سرچ کریں. میں نے کل بھی یہی ٹیکنیک بتائی تھی، آپ مختلف کتابوں سے اٹھائیں، ٹھیک ہے، 8 کلاس سے لے کر میٹرک تک جتنے قاعدے ہیں
وہاں ہارڈلی ایک ایک دو دو پیجز میں یہ امپورٹنٹ جو الفاظ کے جوڑے ہیں یا پھر مترادف اور متضاد الفاظ ہیں وہ مینشن ہے. ٹھیک ہے. زیادہ تر جو عام بول چال کی زبان میں استعمال ہوتے ہیں وہیں پوچھے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. بہت کم ہی ہوتا ہے کہ ایسے الفاظ آئیں جن کا آپ کو پتہ نہ ہو. صفدر تھینک یو جناب. جن کا آپ کو پتہ نہ ہو وہ ہم کوشش کر کے آپ کو کمپائل کر کے دے دیتے ہیں. اور بتائیں. اب آتے ہیں متضاد. متضاد تضاد سے ہے. تضاد کا مطلب ہے کہ ایسے الفاظ جو ایک دوسرے کے ضد ہوں یا ایک دوسرے کے الٹ ہوں. کیونکہ ہاتھ ہی ہوتے ہیں جو پیپر میں کام آتے ہیں. چہرے سے تو نہیں لکھا جاتا, چہرے سے پڑھے جاتے ہیں. چلیں متضاد تضاد سے ہے. متضاد الفاظ ایسے الفاظ ہوتے ہیں اردو میں جو ایک دوسرے کے ضد ہوں یعنی الٹ ہوں. جیسے آپ کو پتہ ہے دن رات کی ضد ہے. ٹھیک ہے. اس کی نفی میں آئے, ٹھیک ہے, اس کی ضد میں آئے. جیسے یہاں سے شروع کرتے ہیں, سارے چکر ہی یہاں سے شروع ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. الفت کسی سے نبھانا, کسی سے محبت کا اظہار کرنا, اور اس کی ضد کیا ہے الفت کی؟ نفرت. ٹھیک ہے. اس کا مطلب ہے الفت کی الٹ ہے. اسی طرح ٹھیک ہے. تو وہ تو انڈرسٹوڈ ہے, سب کو سمجھ آ جاتی ہے. لیکن بعض لوگوں کو جس نے نفاق کبھی پڑھا نہیں یا اس کو نفاق کا پتہ نہیں ہے تو پھر اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اسی لیے جب آپ یہ الفاظ اور متضاد ان کی ضد وغیرہ پڑھتے ہیں تو پھر میننگ کے ساتھ ان کو یاد کر لیں. نہیں, ایسا نہیں ہوتا. نا اتفاقی اور نفاق اکٹھے نہیں آتے, کیونکہ اس نے تضاد پوچھا ہے تو دونوں ہی تضاد میں ہوں گے, تو پھر کون سا آپشن کریکٹ ہوگا. اسی طرح کچھ مشکل جو الفاظ ہیں وہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. افراد تھے اور اس کی ضد ہے قلت. ٹھیک ہے. قلت کا تو آپ کو پتہ ہے جی, ایکسیس اینڈ شارٹیج. گڈ. ٹھیک ہے. تو افراد ہے فراوانی. ٹھیک ہے, کسی چیز کا زیادہ مقدار میں پایا جانا, اور قلت ہے شارٹیج, کمی, کسی چیز کی کمی واقع ہو جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ چیز قلت میں ہے.
پیری ٹھیک ہے غالب کا وہ شعر سنا ہے آپ نے کہ اتنی ہی میرے شعروں کو جوانی آئی، جتنی بڑھتی گئی پیری غالب اتنی ہی میرے شعروں کو جوانی آئی. ٹھیک ہے، کیا اس نے شعر میں جو متضاد الفاظ تھے وہ استعمال کیے ہیں تاکہ ان کو پتہ تھا. دیکھیں وہ پریڈکشنز آپ کے اسکرین ٹیسٹ میں اردو کا سلیبس صحیح ہے. تو جتنی بڑھتی گئی پیری غالب اتنے ہی میرے شعروں کو کی طرف بڑھتے ہیں تو آپ زیرک ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا، آپ کی سوچ میں فہم اور ادراک کا جو عنصر ہے وہ تیز ہوتا ہے. تو اسی حوالے سے اس نے کہا کہ جتنی بڑھتی گئی پیری غالب اتنی ہی میرے شعروں کو جوانی آئی. ٹھیک ہے، ہاں جیسے آپ نے لکھا جوانوں کو پیروں کا استاد کر، اقبال کا ہے آئی تھنک. جی جی، فارسی کا لفظ ہے، میں نے کل ہی بتایا تھا جب پڑھا رہا تھا. تو آپ کی اردو کے تقریباً جو ورڈز ہیں وہ یا تو فارسی سے آئے ہیں یا عربی سے آئے ہیں یا ہندی تراکیب ہیں. آپ کا اپنا کچھ ہے؟ کسی کی تعریف کرنا ہے اور اس کا جو تضاد ہے وہ نفرین ہے، کسی کو لان تان کرنا. حروف نفرین پڑھے تھے نا آپ نے حروف کی اقسام میں. ٹھیک ہے، جس میں آپ نے کہا تھا کہ نفرین کا مطلب ہے کسی کو لان تان کرنا، اور مدح کیا، مدح سرائی کیا ہے، کسی کی اوصاف بیان کرتے ہیں. ٹھیک ہے، نفرت کا اظہار کرتے ہیں. مدح میں کسی کی اوصاف بیان کرتے ہیں، اسے محبت کا اظہار کرتے ہیں. اسی طرح ہے ایک ٹھیک ہے گرانی اور ارزانی. ٹھیک ہے، گرانی گراوٹ سے ہے. ٹھیک ہے، اور کمی واقعہ ہونا، اور ارزانی ہے کسی چیز کا زیادہ ہونا، کسی چیز میں اضافہ ہونا. ٹھیک ہے، جیسے آپ کہتے ہیں صحت کی گرانی. ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ کی صحت گر گئی ہے، آپ بیمار ہو گئے ہیں. اور کس چیز کا الٹ بولا ہے میں نے؟ نہیں نہیں، وہ گراں ہیں، گرانی نہیں ہے. جی ایسا یہ فاریہ بلوچی ورڈز بھی ہیں، کیونکہ آپ اردو ادب کی تاریخ اگر پڑھیں تو جو درے خیبر سے آئے تھے حملاور بلوچستان کی طرف، یا جو سندھ آئے ہیں یا پنجاب آئے ہیں، وہ یہاں جب کافی عرصہ قیام کے بعد واپس گئے ہیں ہندوستان، تو یہ الفاظ لے کے گئے ہیں. تو اردو ہے یہ نا بازاری یا لشکری زبان، تو اس میں تمام زبانوں کی آمیزش شامل ہے. صحیح ہے، اس طرح کے جتنے الفاظ ہوں گے، میں نے اگین کہا کوئی فکس رول نہیں ہے. ان کی میننگ بھی پوچھی جا سکتی ہے، ان کا متضاد بھی پوچھا جا سکتا ہے، آپ مختلف کتابوں سے نکال کے. ٹھیک ہے، میں بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں، 7th 8th 9 میٹرک کی گرامر سے نکالیں، آن لائن آپ کو مل جائیں گے. ٹھیک ہے، الفاظ کے جوڑے یا متضاد الفاظ
یا جو مترادف الفاظ میں نے لکھائے تھے. ہیں 9 کلاس کی گرامر میں دیکھ لیں ہوں گے. اردو جو ورڈ نکلا ہے وہ آپ پڑھیں. ان کا سر سید احمد خان کا آرٹیکل ہے اردو کی عہد بعہد ترقی. اردو کی عہد بعہد ترقی میں انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اردو بازاری زبان ہے. ٹھیک ہے نا. اردو کا مطلب ہے بازار. فار ایگزامپل ہندوستان میں جب یہ قومیں رہتی تھیں، کوئی بلوچ تھا، بلوچی بولنے والا، کوئی سندھی بولنے والا، کوئی سنسکرت بولنے والا. اب مارکیٹ کیا ہے؟ ٹھیک ہے نا. لکھنے کا کام ختم. تو لیٹس ٹیک این ایگزامپل. جیسے دکاندار تھا بلوچ، ٹھیک ہے. اب پٹھان گیا اسے سودا لینے، تو وہ کیا کرتا؟ 2 الفاظ پشتو کے بولتا اور 2 الفاظ بلوچی کے، کیونکہ انٹریکشن نے اس نے 1-2 سیکھ لیے ہوتے تھے. ٹھیک ہے. اب یہ مکس کر کے 2 پشتو 2 بلوچی کے جب وہ بولتا تو بلوچی کو سمجھ ہی نہ آئے کہ یہ کیا جملہ بنا ہے. پھر ساتھ کھڑا پنجابی اس کو سمجھانے کی کوشش کرتا کہ اصل میں پٹھان بھائی یہ کہنا چاہتا ہے، تو وہ ساتھ پنجابی کے بھی 2 الفاظ شامل کر لیتے. ٹھیک ہے. اسی طرح یہ زبان بنی ہے. ادب یا تو تحریکوں کے ذریعے سے آتا ہے یا اصناف، چاہے وہ شعری ہوں یا وہ نثر کے اصناف ہوں، اس کے ذریعے جب شعراء طب آزمائی کرتے ہیں تو پھر وہ اصول اخذ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. جیسے غزل گوئی کا جب مرحلہ شروع ہوا تو انہوں نے غزل جو ہے وہ فارسی لینگویج سے لی، اور قصیدے کا جہاں مقام آیا تو انہوں نے عربی سے کاپی کیا، اور رومانوی تحریک آپ کی ویسٹرن تحریکوں سے متاثر ہو کے یہاں آئی. تو اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہا اور یہ زبان یہاں تک پہنچی ہے. یہ کس نے لکھا ہے؟ ایک شناوالا بھی تھا. شناوالے تو نارتھ کے کسی کونے میں، وہ تب آئی تھنک وہاں بدھزم سے بھی پہلے بون ریلیجن تھا، وہ تھا. تو اس وقت پتہ نہیں اس زبان کی بھی کیا شکل تھی. باقی شنا جو زبان ہے وہ انڈو آرین ہے. تو جی بی کی لینگویج جو ہے وہ انڈو آرین ہے. ٹھیک ہے. بریک کے معاملات بلر نظر آ رہے ہیں آج. لاسٹ کلاس ہے، کیا کرنا ہے بریک لے کے؟ بور ہو رہے ہیں تو گپ شپ لگائیں، اردو کو اور طریقوں سے سمجھنے کی کوشش کریں، کچھ نہ کچھ اردو کے حوالے سے ڈسکس کر کے جائیں. جی ریپیٹ کروا دیتا ہوں. ابھی میں ترجمے کے حوالے سے چند اصول آپ کے گوش گزار کرتا ہوں. اس کے بعد پھر ہم وہ جو چارٹ بنائے ہیں میں بھی وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. آپ لوگ اپنے اپنے سسٹم میں دیکھ لیں، اپنے موبائل میں دیکھ لیں، جیسے ابھی آپ کو سینڈ کرتی ہیں. ٹھیک ہے. تو اسی سے میں آپ کو سمجھا دوں گا کہ یہ سارا جو سلیبس ہے وہ آپ نے ٹیکنیکلی کیسے کور کرنا ہے، سٹیپ بائی سٹیپ کیسے جانا ہے آپ نے. ردیف قافیہ کے حوالے سے، اشعار کے حوالے سے نہیں پوچھا جائے گا. میں بھی ایک آدھ کویسچن آئیں لیکن پاسبل نہیں ہے کیونکہ سلیبس انہوں نے مینشن کیا ہوا، اس میں شعری اصناف کا کہیں ذکر نہیں ملتا. ٹھیک ہے. سے سلیبس میں شامل نہیں ہے. باقی اگر کہیں سے آتا ہے تو اس کا کیا کہا جا سکتا ہے؟ مداح مدح کرنے والے کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. جیسے آپ میری تعریف کرتے ہیں تو آپ میرے مداح ہیں.
جی مطلع مقطع کے حوالے سے پوچھتے ہیں تو وہ بھی دیکھیں. مطلع تو غزل کا جو پہلا شعر ہے، ٹھیک ہے، جس میں ردیف اور قافیہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور مقطع آخری شعر ہوتا ہے جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے. ٹرانسلیشن کے لیکن یہاں جو ٹرانسلیشن ہے وہ سینٹنسز کے حوالے سے یا زمانوں کے حوالے سے، ترکیبی فعل کے آگے آپ نے زمانے لکھا ہوا دیکھا ہوگا، اور زمانے آپ نے کیے، فعل ماضی فعل حال ہوتا ہے اردو میں جب اس کے اندر زمانے کی زمانہ آتا ہے یا وہ زمانے کی قید میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو اسی حساب سے شارٹ سینٹنسز آتے ہیں. جو ماڈل پیپر میں تھے وہ تو جو سمپل سینٹنسز تھے، ٹھیک ہے، مفرد جو جملے تھے ویسے ہی آئے تھے. اس میں سے 3-4 آپشن بتائے تھے اس نے، شاید اگر میں ایگزیکٹلی شاید نہ بتا سکوں، لیکن کچھ ایسے تھا کہ لاہور میں آم کے باغات ہیں، ٹھیک ہے. اب باغات آپ سے ایکچولی اس نے واحد جمع بھی پوچھ لیا وہاں کہ باغ سے اگر باغات بنتا ہے تو پھر آپ انگریزی میں اس کو کیسے کنورٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اسی سلیبس سے ہی بناتے ہیں. جی مترادف کے تھے، لیکن دیکھیں کچھ پتہ نہیں ہوتا. وہ تو ماڈل پیپر تھا، انہوں نے عجلت میں بنایا ہے. ٹائم ہی کتنا ہوا تھا جب انہوں نے کانفرنس کیا تھا ایم سی کیوز کے حوالے سے، اور اس کے بعد کتنا ٹائم لگا ہے، ٹھیک ہے. اس نے بنا کے دیا ہے، ٹھیک ہے. فار ایگزامپل مجھے دیتا تو میں ان سب سے مکس کر کے بناتا، ٹھیک ہے. اس کو ٹاسک یہی ملا تھا. اپنے ماڈل پیپر کا یہی مطلب ہوتا ہے نا کہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ ایم سی کیوز وہ کس طرح کے ہوں گے، ٹھیک ہے. اس نے مترادف کا پتہ تھا تو اس نے اسی سے کنسلٹ کر کے بنایا ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ جب پیپر میں جائیں گے تو وہاں بھی 11 کے 11 مترادف ہی ہوں گے. باقی ترجمے کے حوالے سے بتا رہا تھا کہ زمانے کے حوالے سے جو ٹینسز ہیں، ٹھیک ہے، ان کے حوالے سے ہوگا. جیسے ان کے اصول یہی ہیں. اگر آپ کے سمپل سینٹنسز ہوتے ہیں، جیسے ہم سب طالب علم ہیں، ٹھیک ہے، وی آر آل اسٹوڈنٹ، ٹھیک ہے. تو اس کے علاوہ میں نے یہ بتایا تھا کہ آپ جب ترجمہ کرتے ہیں تو سٹرکچر کا یہ فرق تھا کہ انگریزی میں جو امپیریٹیو سینٹنسز ہیں اس کا آرڈر سبجیکٹ ورب اور آبجیکٹ تھا. یہاں اردو میں سبجیکٹ کے فوراً بعد آبجیکٹ آتا ہے، اس کے بعد فعل تام ہوتا ہے، ورب ہوتا ہے. ٹھیک ہے، آپ ویسے بھی سارے تبلیغی ہی ہیں لیکن آپ اجتماع میں جاتے نہیں ہیں، تو نماز پڑھ کے آئیں 7:15 تک. فکرے ہوں گے 5 طرح کے جو سینٹنسز کے ترجمے. اس کے بعد میں نے کہا انفارمیٹیو، اس طرح کے سینٹنسز پوچھے جاتے ہیں جس میں کوئی انفارمیشن ہو، کوئی دن کے اوقات کے بارے میں کوئی انفارمیشن ہو، موسم کے بارے میں ہو، ٹھیک ہے. تو اس طرح کے سینٹنسز جیسے دیکھیں میں کہتا ہوں رات ہو گئی، دن کے 2 بجے ہیں، آج موسم بہت سہانا ہے. تو اس طرح کے انفارمیٹیو اس طرح کے سینٹنسز پوچھے جاتے ہیں. پھر جس میں پوزیشن ہو، جیسے میں کہتا ہوں میں ایک عمدہ کتاب رکھتا ہوں، ٹھیک ہے، تو اس کو انگریزی میں آپ کہتے ہیں آئی ہیو اے فائن بک. تو اس کے بعد امپیریٹیو سینٹنسز ہوتے ہیں جس میں آپ کہتے ہیں کہ ڈو دا ورک، کوک دا میل، ٹھیک ہے. پھر یہ دیکھتے ہیں ایک ایک کر کے کہ اردو میں کیسے بنائے جاتے ہیں. پھر لیٹ، شوڈ، ہاؤ کے ساتھ ہم کس طرح سینٹنسز بناتے ہیں، اور شوڈ ہیو کے لیے کیا ہوتا ہے.
اس کے علاوہ پھر آپ کے ٹینسز ہیں پریزنٹ، پاسٹ، کنٹینیوس، ٹھیک ہے، اور فیوچر. تو ان کے وہی رول ہیں، آپ کو آلریڈی پتہ ہے، بس میں یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اسی سلسلے کے سوالات آپ سے پوچھے جاتے ہیں. جیسے ہم امپیریٹو سینٹنسز کی اگر بات کرنے والے بچے حاضر، ایک دو کا انگریزی کا بھی حال بہت برا ہے. جی جس میں حکم ہو، جیسے صحیح ہے، تو جس میں کوئی آرڈر دیتا ہے کسی کام کرنے کا، حکم ہو یا فعل امر ہو یا فعل نہیں ہو. جیسے جی نہیں کہتے ہیں، ٹھیک ہے. جیسے آپ نے کہا ڈو دا ٹاسک، ٹھیک ہے، اپنا کام کریں. لیکن اگر میں کہتا ہوں کہ فار ایگزامپل رائٹ دا لیسن، ٹھیک ہے، سبق لکھیں. اب کہتا ہوں میں کہ سبق ضرور لکھیں، ٹھیک ہے. تو سٹریس پیدا کرنے کے لیے میں کیا لگاتا ہوں؟ ڈو لگاتا ہوں. تو ڈو کے لیے کیا ہوتا ہے؟ اردو کا جو لفظ آئے گا، ٹھیک ہے، ضرور، ٹھیک ہے. اگر آپ کو حروف کا یاد ہے تو ان حروف کو کیا کہا تھا ہم نے؟ حروف تاکید کہا تھا، ٹھیک ہے. آپ تاکید کرتے ہیں، سٹریسفلی بتاتے ہیں کہ یہ کام آپ نے ضرور کرنا ہے. تو اس میں کیا کہتے ہیں؟ آپ ڈو رائٹ دا لیسن. اس کے بعد جیسے میں کہتا ہوں نیور ایٹ دا فوڈ، تو نیور کے لیے آپ کیا کریں گے؟ ٹھیک ہے، اردو میں آپ کہتے ہیں کھانا ہرگز نہ کھانا. اس کے بعد ہم دا میل ایٹ آل. تو سوری ایٹ آل جو ہے وہ ہم کہتے ہیں ہرگز نہ کھانا، اور نیور کو کہتے ہیں کبھی نہ کھانا. صحیح ہے. اس طرح کے آپ حروف، اگر ڈو جہاں آیا ہے آپ نے کسی بات کو سٹریسفلی، شدت کے ساتھ، تاکیدی اعتبار سے بتانا ہے تو آپ اس کی جگہ ضرور لگاتے ہیں. اور اگر آپ کہتے ہیں ہرگز نہ کھانا، اس کے لیے آپ ایٹ آل یوز کرتے ہیں، اور پھر کبھی نہیں کو نیور. ٹھیک ہے، یہ امپیریٹو ہیں. جی ناگزیر بھی ہے، لیکن یہاں ہرگز ہی استعمال کرتے ہیں آپ گرامر کی روح سے. اس کے بعد کچھ سینٹنسز ہاؤ اور لیٹ کے ساتھ شروع ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے میں کہتا ہوں کہ I know how to write a letter. انگلش میں اس لیے پڑھا رہا ہوں کیونکہ آپشن جو ہیں وہ انگریزی میں آتے ہیں.
हाउ को हम क्या कहते हैं कि मैं, जैसे मैं कहता हूँ मैं खत लिखना जानता हूँ, ठीक है, उसमें फिर आपके अंग्रेजी में ऑप्शन होते हैं, वो लिखेगा आई नो हाउ टू राइट अ लेटर। 3-4 ऑप्शन देगा, आई नो टू राइट अ लेटर लिखा होगा, आई एम अवेयर ऑफ राइटिंग अ लेटर लिखा होगा। लेकिन अगर जहाँ उर्दू में ये लिखा हो कि मैं लेटर लिखना जानता हूँ, ठीक है, जब आपने देखा जानता हूँ तो आप कहते हैं आई नो हाउ टू राइट अ लेटर, ठीक है, ये वाला ऑप्शन आपका सही होगा। नहीं, उर्दू में नहीं आते। ये आपने अगर मॉडल पेपर देखा है तो उन्होंने उर्दू में जुमला बताया हुआ है, चूज़ करें। वो आपकी उर्दू अंग्रेज़ी दोनों ठीक करना चाहते हैं, आई थिंक। देखें लेट से क्या होता है, हम कहते हैं उर्दू में आओ शेर को चलें, तो अंग्रेजी में आप लेट लगाते हैं, लेट अस गो फॉर अ वॉक। वालेकुम सलाम। आपको बीच में इस्लाम करने की क्या इसी तरह बाकी जो सेंटेंसेस हैं वो आप ज़माने के एतबार से करते हैं। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनेट है, ठीक है, उसमें अगर खत की बात करें या प्रेजेंट सिंपल की बात करें, तो कहते हैं उसने, अगर अंग्रेजी में ही टुक या ही रोट अ लेटर तो लिख दिया, ठीक है। इसी तरह ज़माने के एतबार से और ये 3-4 सिंपल इंफॉर्मेटिव पोजीशन के हवाले से, और ये इस तरह के जुमले आते हैं। उर्दू में जुमला होता है, सवाल होता है, अंग्रेज़ी में उसके ऑप्शन होते हैं, ठीक है। किसी में मिस्टेक के साथ वो जुमला हो वो सही नहीं होगी, और एक ऑप्शन उनमें से सही होगा जिसको आपने टिक मार्क करना है। मफगूल नहीं, फेल कोई काम हुआ होता है। तो यही आपका सिलेबस है, देख लें। बाकी वो जो मुतज़ाद अल्फाज हैं, मुतरादिफ अल्फाज हैं, या पेयर ऑफ वर्ड्स हैं, प्रोवर्ब्स, वो ग्रामर की किताबें हैं, कवायद व अंशा है, जो भी है उसे आप प्रिंट करा के याद करें। मैं भी अगर टाइम मिला तो कुछ इम्पॉर्टेंट जो हैं वो डाउनलोड करके या लिख के आपके साथ शेयर कर देता हूँ। प्रोवर्ब्स नहीं करने, सिलेबस में नहीं हैं, मॉडल पेपर में आए हैं, लेकिन ये एग्जैक्टली पता नहीं है, वो पूछते हैं नहीं पूछते, लेकिन सिलेबस का हिस्सा नहीं है। अब हम वो जो चार्ट शेयर किया था वो अगर सबके सामने है तो हम उसको रिपीट करते हैं एक दफ़ा, पूरे सिलेबस को समझते हैं कि कैसे से हमने तरकीबी फ़ेल बनाए, फ़ेल की तरकीब बनाई है, या इसम फ़ेल और फ़ेल मिलके तरकीबी फ़ेल बनाते हैं, या फ़ेल के साथ इसम या सिफत को मिलाया जाता है। उसके बाद हमने ज़माने पढ़े फ़ेल की एग्ज़ाम में,
جو ہم نے کہا بلحاظ زمانہ فعل کی اقسام ہیں وہ تھے آپ کے فعل ماضی، فعل حال، فعل مستقبل. اجزائے کلام پارٹس آف سپیچ ہیں. ساتھ میں نے لکھ دیا ہے نون، پرونون، ورب، ایڈجیکٹو، ایڈورب، پریپوزیشن، کنجنکشن، انٹرجیکشن. اور ڈیٹیل اس لیے نہیں لکھی کیونکہ یہ اسی اقسام کلمہ میں آ جاتے ہیں. اچھا، اس کے بعد ہم نے زمانے پڑھے. زمانوں میں ہم نے کہا کہ بلحاظ زمانہ فعل کی جو اقسام ہیں وہ 4-5 اقسام پڑھی، جس میں ہم نے کہا فعل ماضی، فعل حال، فعل مستقبل، فعل مضارع، فعل امر اور فعل نہیں. اس کے بعد واحد جمع کہ اگر لڑکا ہے اینڈ پہ الف آتا. اسی طرح جملے کی ساخت پڑھا ہم نے، ٹھیک ہے، سینٹنس سٹرکچر کی اردو میں سینٹنس کی ترتیب لا. اس کے بعد ہم نے آج الفاظ کے جوڑے مذکر، مؤنث اور مترادف و متضاد الفاظ دیکھے کہ وہ کیسے ہوتے ہیں، کیا ہوتے ہیں. اور پھر ترجمے دیکھیں کہ زمانوں کے اعتبار سے ترجمے کیسے کیے جاتے ہیں. ٹھیک، اس سے زیادہ ہے یہ سارا چارٹ ایکسپلین بھی کرنا ہے تو میں ساری چیزیں دوبارہ سے کروا دیتا ہوں. اس سے میں نکرہ کی ٹائپس بھی آ جاتی ہیں. دیکھیں اقسام کلمہ، کلمے کی اقسام کی بات کرتے ہیں تو اسی میں آپ کے اجزائے کلام پارٹس آف سپیچ بھی اسی میں کور ہو جاتے ہیں، اس لیے یہاں فوکس کریں. اقسام کلمہ ہم نے کہا 3 ہیں. ایک اسم، ہم نے کہا اسم کوئی بامانی لفظ ہوتا ہے، کسی جگہ کا نام ہوتا ہے، کسی شہر، کسی چیز کا نام ہوتا ہے یا کسی جنس کا نام ہوتا ہے. جیسے ہم نے کہا لڑکا، اسکول اور شہر یا جگہ. اس کے بعد ہم نے کہا کلمے کی دوسری اقسام ہے فعل. فعل جو ہے وہ کسی کام کے کرنے یا ہونے کو ثابت کرتا ہے، کسی کام کے ہونے کا بتاتا ہے. جیسے میں نے لکھا ہے جاتا ہے، ٹھیک ہے، جائے گا، جاتا تھا. ٹھیک ہے، اب اس میں کیا آیا ہے؟ زمانہ آیا ہے کہ کسی زمانے میں کوئی کام ہو رہا ہے، کیونکہ ہم نے کہا اردو میں جو فعل ہے وہ زمانے کی قید میں ہے. اس کے بعد تیسری جو قسم ہے اقسام کلمہ میں وہ ہے حرف. جیسے میں نے حرف عطف لکھا ہے وہاں، اور قاصد کے آتے آتے خط ایک اور لکھ رکھوں. صحیح ہے. تو اور حرف کے بارے میں ہم نے کیا کہا تھا؟ ایسا کلمہ ہے جو اکیلے اپنی معنی کا اظہار نہیں کرتا جب تک کسی جملے میں نہ آئے یا کسی دو اسما کو ملانے کا کام نہ کرے. جیسے ہم نے کہا کہ عارف اور عادل، ٹھیک ہے، زمین اور آسمان. ٹھیک ہے، اب پھر ہم نے یہ جو 3 اقسام کلمہ ہیں، کلمے کی اقسام ہیں، اس کو پھر فردر ڈیٹیل میں پڑھا اور شروع کیا اسم کی اقسام سے. اب اسم کی 4 طرح کی اقسام بنتی ہیں. ایک معنی کے اعتبار سے، ایک بناوٹ کے اعتبار سے کہ وہ اسم کیسے بنتا ہے، اور پھر جنس کے اعتبار سے جس کو ہم نے مذکر مؤنث کہا، اور پھر تعداد کے حساب سے جن کو ہم نے واحد جمع کہا.
تو ہم نے سٹارٹ کیا سر معنی کے اعتبار سے، اور ہم نے کہا کہ جو معنی کے اعتبار سے اسم کی دو اقسام ہیں، ایک کو ہم نے کہا اس میں معرفہ، اور دوسری قسم کو ہم نے کہا اس میں نکرہ۔ اس میں معرفہ چونکہ معروف سے ہے، ٹھیک ہے، تو کوئی نون شخصیت ہوگی جانی پہچانی، کوئی خاص شہر ہوگا، کوئی خاص جگہ یا چیز کا نام ہوگا۔ جیسے میں نے لکھا ہے احمد لاہور، اور نکرہ کو کہا کہ کسی عام شخص، جگہ یا چیز کا نام، جیسے میں نے لکھا لڑکا شہر، ٹھیک ہے۔ اب لڑکے بہت سارے ہیں، کسی ہم اسپیسیفائی نہیں کر رہے، اسپیسیفکلی کسی کے کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کر رہے، اور بہت سارے شہر ہیں، تو ہم نے تو صرف لاہور کا لکھ دیا ہے، چونکہ لاہور معروف ہے، مشہور ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد ہم نے پھر اس میں معرفہ کی فردر اقسام پڑھی۔ جی احمد بھی نیم ہے، لاہور بھی کسی جگہ کا نام ہے۔ آپ نے احمد کی تعریف کیوں کروانی تھی؟ اس میں معرفہ کی اقسام درج ذیل ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں معرفہ کی جو پہلی قسم ہے وہ ہے اس میں علم۔ علم نشان کو کہتے ہیں، کسی کو نشان کے جو فردر اقسام ہیں وہ ہیں تخلص، خطاب، لقب، کنیت اور عرف۔ تخلص کا جیسے میں نے کہا کہ جتنی بڑھتی گئی پیری غالب، اتنی ہی میرے شعروں کو جوانی آئی۔ اب یہاں غالب نے اسد اللہ نہیں لکھا ہے بلکہ کلمی نام لکھا ہے، اور غزل کے آخری شعر میں کلمی نام کا استعمال کیا ہے، اس کو ہم تخلص کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے خطاب۔ خطاب یا کوئی سوسائٹی یا گورنمنٹ یا آرگنائزیشن کسی کے کام کی ریکگنیشن میں عطا کرتی ہے، شمس العلماء وغیرہ۔ اس کے بعد ہے لقب۔ لقب آپ کسی سوسائٹی میں، کسی ریلیجن میں یا کسی خاص جگہ میں اپنی کسی خوبی کی وجہ سے مشہور ہو جاتے ہیں، اور وہ خوبی آپ کی پرومیننٹ ہو جاتی ہے، سب کو پتہ چلتا ہے کہ یہ، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جب انہوں نے کہا کہ صادق اور امین ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح لقب آپ کی کسی خاص وصف کی وجہ سے، خوبی کی وجہ سے اس سوسائٹی میں یا اس ریلیجن میں یا اس قوم میں لقب کہتے ہیں، جیسے وغیرہ۔ اس کے بعد ہے کنیت۔ کنیت والد کے نام سے خطاب آپ کی گورنمنٹ کسی کام کی ریکگنیشن میں دیتی ہے، اور جو لقب ہے وہ آپ کی کسی خوبی کی وجہ سے مشہور ہو جاتی ہے کسی خاص قوم میں۔ اس میں معرفہ
کی ایک نہیں ہے، وہ تو اس میں معرفہ ہے نا، اور احمد کو ہی خطاب دیا جائے گا، احمد کو ہی کوئی تخلص ملے گا، احمد کو ہی کوئی لقب ملے گا. جی تخلص آپ خود چوز نہیں کرتے بلکہ شعراء خود چوز کرتے ہیں. یہ پکچر جتنا اچھا کیمرہ مجھے بھیجیں وسیم صاحب، تو لقب دیتا ہے وہ خوبی کی وجہ سے مشہور ہوتا ہے، اور جو خطاب ہے وہ ریکگنیشن میں ملتا ہے کسی ایفرٹ کے، کسی کام کے. اب دیکھیں اس کے بعد ہے کنیت. کنیت باپ ہے تو اس کو کنیت کہتے ہیں. جیسے حضرت عیسیٰ اپنی ماں کے نام سے منسوب تھے، اس سے نسبت تھی، تو ان کو ابن مریم کہا. ٹھیک ہے جی، ابن خطاب، ابن مریم وغیرہ. اس کے بعد عرف ہے. عرف کا تو آپ کو پتہ ہے آلریڈی. جی ابو تراب کنیت ہے. ابو تراب، تراب مٹی کو کہتے ہیں، ابو مطلب مٹی کا باپ، ٹھیک ہے نا، مٹی کی نسبت سے. اس کے بعد جو دوسری قسم ہے اس میں معرفہ کی، وہ ہے اس میں ضمیر. ٹھیک ہے، ضمیر آپ انگریزی میں پارٹس آف سپیچ کی بات کرتے ہیں تو پروناؤن کہتے ہیں، جو تکرار سے بچنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. جیسے ضمیر کی جو اقسام بتائی تھی یہاں بھی میں نے منشن کر دی ہیں. ضمیر غائب، ایسا ضمیر جو سامنے موجود نہیں ہے، جس کے بارے میں تذکرہ کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، جیسے میں نے کہا اسد بہت اچھا لڑکا ہے، اگر وہ یہاں ہوتے تو کمال ہوتا. ٹھیک ہے، یہاں پہ وہ کیا ہے؟ ضمیر غائب ہے. اسی طرح ضمیر حاضر ایسا ضمیر ہے جو سامنے موجود ہے، جس کے بارے میں، جسے آپ ڈسکس کر رہے ہیں، جس کے بارے میں تذکرہ کیا جا رہا ہے، وہ سامنے موجود ہے. ٹھیک ہے، یہ کلاس بہت محنتی ہے. ٹھیک ہے، اس میں یہ ضمیر حاضر ہے. اور تیسری جو قسم ہے وہ ہے ضمیر متکلم، جس میں ہم نے کہا کہ ضمیر متکلم خود سے ہم کلام ہونا، جی میں اور ہم اور یہ تینوں ضمیر حاضر ہیں، نو ضمیر متکلم ہیں، سوری، تم ضمیر حاضر ہے. میں نے کہا تیسری جو قسم ہے وہ ہے اس میں ضمیر متکلم، جس میں بات کرنے والے شخص کے بارے میں، کلام کرنے والے شخص کے بارے میں اشارہ موجود ہو. ٹھیک ہے، جیسے میں اور ہم. اس کے بعد جو تیسری قسم ہے وہ ہے ضمیر اس میں اشارہ، جس میں نے کہا تھا کہ ایسا لفظ جو کسی چیز کے بارے میں اشارہ کرے، کسی چیز کی نسبت دے. حاضر میں جو ایسے سمجھیں، ٹھیک ہے، دو بندے ڈسکس کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اگر انہوں نے تیسرے بندے کی بات کی ہے جو وہاں موجود نہیں ہے تو وہ ضمیر غائب ہے. اگر بات کرنے والے نے اپنے سامنے جو ہے اس کی بات کی ہے تو ضمیر حاضر ہے. اگر تیسرے بندے کی بات کی ہے تو وہ ضمیر غائب ہے جو موجود نہ ہو. اور اپنے بارے میں کوئی بات کہہ رہا ہے تو وہ ضمیر متکلم ہے. تو
اس میں اشارہ پڑھ رہے تھے، تو میں نے کہا ایسا لفظ جو کسی چیز کی طرف اشارہ کرے، نسبت دے، کسی چیز کی جگہ، کسی چیز کو اشارتاً مطلب پوائنٹ آؤٹ کرے، اس کو ہم اس میں اشارہ کہتے ہیں. جیسے یہ کلاس بہت نیک ہے، تو اس میں یہ کیا ہے؟ اس میں اشارہ ہے. اس کے بعد ہم نے کہا چوتھا جو ہے وہ اس میں موصول. آپ لوگ تھوڑی دیر چپ ہو جائیں، چارٹ بہت بڑا ہے، اس کو کمپلیٹ کرنے دیں، پھر ڈسکس کرتے ہیں. اور جو خاموشی سے محنت کر کے پڑھے گا اس کو ایک کتہ ڈیڈیکیٹ کیا جائے گا، وہ بھی سرائیکی زبان میں. چلیں، اگر آپ کو کلیئر نظر نہیں آ رہا تو دوبارہ سے بنا دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے اس میں موصول. اس میں ہم نے کہا کہ جب تک کوئی اور جملہ اس کے ساتھ نہ ملایا جائے معنی پوری طرح سمجھ نہیں آتی. جیسے میں نے کہا جو لفظ جو اس میں موصول ہے. ٹھیک ہے، جب ہم کہتے ہیں کہ جو محنت کرتا ہے کامیاب ہوتا ہے، تو اس میں جو اس میں موصول کہلاتا ہے. آپ سرائیکی ہیں، سرائیکیوں نے تو شاکر شجاع آبادی کے ساتھ بہت غلط کیا ہے. بعد دیکھیں اس میں معرفہ کی یہ 4 اقسام تھی. اس کے بعد ہم نے اس میں نکرہ کی اقسام پڑھی. ٹھیک ہے، اس میں نکرہ کی اقسام میں سے ہم نے پڑھا اس میں جنس. ٹھیک ہے، اس میں کسی جنس کے بارے میں کسی زیر ہمراہ لڑکی، مرغی، طوطا. یا اس میں ذات کہتے ہیں اس کو. دوسری قسم ہے اس میں فاعل. فاعل کے اعتبار سے، ٹھیک ہے، کام کرنے والے کے اعتبار سے. جیسے میں نے کہا کہ باغ میں پانی دینے والے کو ہم مالی کہتے ہیں کیونکہ وہ کوئی ایکشن کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اس میں فاعل ہے کرنے والے کے اعتبار سے. اسی طرح کھیلنے والے کو ہم کھلاڑی کہتے ہیں، تو یہ کوئی ایکشن پرفارم کر رہا ہے، اس لیے یہ اس میں فاعل ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد بھیک مانگنے والے کو بھکاری کہتے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ اس میں فاعل ہے. اس کے بعد ہے اس میں مفعول. ٹھیک ہے، اس میں مفعول، ٹھیک ہے، فاعل کی بنسبت وہ بندہ جس کے اوپر وہ فعل، وہ کام ہوا ہوتا ہے، جس پر کوئی فعل واقعہ ہو. ٹھیک ہے، جیسے میں کہتا ہوں کہ یہ جو مووی ہے وہ دیکھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، یہاں وہ ہے اس میں مفعول. اس کے بعد ہے اس میں حالیہ. ٹھیک ہے، جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ایسا اسم جو کسی اور اسم کی، ٹھیک ہے، دوسرے اسم کی، دوسرے نام کی، دوسرے کنڈیشن کی حالت کو ظاہر کرتا ہے. جیسے میں نے کہا کہ بچے لکھتے لکھتے تھک گئے. ٹھیک ہے، اب بچہ کیا ہے؟ اسم ہے. لکھنا کیا ہے؟ اسم ہے. تو اس نے کیا کیا؟ لکھتے لکھتے نے بچے کی حالت کو ظاہر کیا ہے. اسی طرح پانچویں جو قسم ہے وہ ہے اس میں معاوضہ. ٹھیک ہے، صلہ دینے کو کہتے ہیں. جیسے میں نے مثال دیا کہ اس سوٹ کی یا اس کپڑے کی سلائی کیا ہے، تو سلائی اس میں کیا ہے؟ اس میں معاوضہ ہے. اس کے بعد ہم نے کہا اس میں صفت. ٹھیک ہے، اس میں صفت جو ہے وہ کسی بندے کی خوبی بیان کرتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے ہم کہتے ہیں بہادر،
निडर और बेवकूफ़। ठीक, वो कोई ख़ास इसम नहीं होते। ठीक है, ख़ास इसम जो होते हैं उनसे तो और इसम इस तरह नहीं बनते, तो हम इसको इसमें नकरा की ही इकसाम में पढ़ते हैं। उसके बाद इसमें सिफत की जो इकसाम थी उनको 3 हिस्सों में हमने पढ़ा। हमने कहा सिफत ज़ाती, ठीक है ना, मौसूफ जो जिसकी सिफत बयान की जाती है उसके बारे में कोई ज़ाती राय कायम की जाती है, उसकी कोई ज़ाती सिफत बताई जाती है। जैसे मैंने कहा कि गालिब अच्छा शायर है, इसमें मौसूफ सिफत जिसकी की जाए उसके बारे में कहते हैं कि गालिब बहुत अच्छा शायर है, तो इसका मतलब ये गालिब की अपनी ज़ाती सिफत है। उसके बाद हमने कहा कि सिफत निस्बती, जिसमें हम 2 इसमों के निस्बत को ज़ाहिर करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि उर्दू के शोरा बहुत मशहूर हैं। ठीक है, तो इसमें उर्दू इसम है और शोरा भी इसम है, तो इस उर्दू की निस्बत से शोरा के वस्फ को बयान किया गया। उसके बाद है सिफत अददी। ठीक है, तो जैसे मैंने कहा पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, ठीक है, वो पांचवी जमात में है, तो यहाँ पांचवी क्या है, सिफत अददी है। अदद के एतबार से किसी चीज़ की आपने खूबी बयान की। उसके बाद है सिफत मिकदारी, या ऐसे समझें कि वो 5वें दर्जे के नालायक हैं, और मिकदारी में हम ऐसे कहेंगे कि वो थोड़े से नालायक हैं। यहाँ थोड़ा क्या है, सिफत मिकदारी। सिफत ज़ाती इसमें सिफत की इकसाम है जो खुद इसमें नक्र की किस्म है। ठीक है, उसके बाद हमने कहा कि इसमें हासिल मस्दर, ठीक है, ऐसे इस्मा जो मस्दर से बनते हैं। चार्ट में है, नीचे शायद कट गया है तो आप देख लें। इसमें हासिल मस्दर ऐसे इसम जो मस्दर से बनते हैं, जैसे मैंने पहले ही कहा था मस्दर की मिसाल में बनाना से बनावट और मिलाना से मिलावट। उसके बाद हमने इसम की इकसाम बलिहाज बनावट पढ़ा, जो 3 इकसाम थी। ये चार्ट में कटा हुआ है, पूरा चार्ट मिल जाएगा, बेफिक्र रहें, पहले देखें यहाँ समझें। इसमें जामद, इसमें मस्दर और इसमें मुश्तक पड़ा। हमने कहा मस्दर ऐसा इसम होता है जो खुद किसी इसम से नहीं बनता। ओके, दोबारा बना के सेंड कर देता हूँ। हमने कहा इसमें मस्दर ऐसा इसम जो खुद किसी और इसम से नहीं बनता पर इससे कई इसम बनते हैं, जैसे पढ़ना से पढ़ो, पढ़ाई, पढ़त वगैरह। और जामत के बारे में कहा कि ऐसा इसम जो न तो खुद किसी से बनता है और न ही इससे कोई इसम बनता है, जैसे हमने कहा मेज़, कापी, दावात। उसके बाद तीसरी जो किस्म है बनावट के लिहाज से, वो है इसमें मुश्तक, जो मस्दर से बनता है। हमने कहा मस्दर के बारे में वो किसी इसम से नहीं बनता लेकिन उससे कई इसमा बनते हैं, तो जो मस्दर से इसमा बनते हैं, इसम बनते हैं, वो मुश्तक कहलाते हैं। जैसे अगर लिखना मस्दर है तो लिखाई मुश्तक है। उसके बाद हमने कहा बलिहाज जिन्स इसम की 2 इकसाम हैं, लड़का लड़की या मुज़क्कर मुअन्नस जिसको हमने कहा, और बलिहाज तेदाद वाहिद और जमा, जैसे लड़का, लड़के, लड़की और लड़कियां। जो इकसाम कलमा की दूसरी किस्म है, ठीक है, कलमे की इकसाम में से, वो है फ़ेल, जिसके बारे में आपने कहा कि किसी काम के करने का इशारा मिले। तो फ़ेल की इकसाम हमने पढ़ी बलिहाज ज़माना, ज़माने के एतबार से।
اگر آپ سلیبس میں بھی دیکھتے ہیں تو ترکیبی فعل کے بعد انہوں نے زمانے الگ سے مینشن کیے ہوئے ہیں. یہ انہی زمانوں کی بات ہو رہی ہے، یعنی فعل کی اقسام بلحاظ زمانہ. پہلی جو قسم ہے وہ ہے فعل ماضی. جیسے میں نے کہا میں نے پڑھایا. اب فعل ماضی کی جو اقسام ہیں فردر، اس میں پہلی جو قسم ہے فعل ماضی مطلق. ٹھیک ہے، یہاں پہلے فعل ماضی مطلق جو ہے وہ مس ہے. ٹھیک ہے، وہ آپ خود مینشن کر دے وہاں پہ. جی حلیمہ، فعل ماضی مطلق گزرا ہوا زمان ایسا جملہ جس میں گزرا ہوا زمانہ موجود تو ہے مگر ہمیں یہ واضح نہیں ہوتا کہ اس کے گزرے ہوئے کتنا زمانہ گزرا. فعل ماضی مطلق ایسا فعل ماضی جس کے جملے میں گزرا ہوا زمانہ تو پایا جاتا ہے مگر کتنا زمانہ گزرا ہے یہ نہیں معلوم. جیسے میں نے کہا کہ اس نے سبق پڑھایا یا اس نے سبق پڑھا. اب ماضی میں کوئی کام تو ہوا ہے لیکن واضح نہیں ہے کہ وہ سبق پڑھے ہوئے کتنا ٹائم گزرا ہے. اس کے بعد ہے فعل ماضی قریب. ٹھیک ہے، قریب ہی ماضی میں کوئی کام ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو ہم فعل ماضی قریب کہتے ہیں. جیسے آپ نے لکھا وہ آیا، اس کے ساتھ وہ آیا ہے، اس نے سبق پڑھا ہے. کل سجائے ہے.